अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरा नाम मोहम्मद अमान असलम है और आप देख रहे हैं धमाल रिएक्ट। गाइस आज की वीडियो में आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज जनरल सद्दाम हुसैन के ऊपर हम फैक्ट्स, उनके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो देखेंगे आज कि उन्होंने यहूदियों के ख़िलाफ़ अगेंस्ट क्या क्या एक्शन दिए थे और क्या क्या उन्होंने काम किए थे। तो गाइस आज इसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, फर्स्ट टू लास्ट एंड तक बने रहिएगा और कहीं भी कोई पार्ट मिस ना कीजिएगा क्योंकि मज़ेदार स्टोरी है। तो गाइस आज इस पे रिएक्शन होने वाला है और आप भी देखिएगा क्या थे सद्दाम हुसैन साहब। ओके गाइस चलते हैं, फॉलो मी स्क्रीन की तरफ। द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सद्दाम हुसैन मुस्लिम तारीख का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सद्दाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सद्दाम हुसैन अक्सर अपने दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफा सद्दाम हुसैन से मुतल्लिक इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सद्दाम हुसैन कुफार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था। ये बात और है। जब भी कोई यहूदी सद्दाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। क्या बात है। हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? उस औरत की ये बातें सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सद्दाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सद्दाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इसी तरह यह दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रही जो कुत्तों की गिज़ा बनी। सद्दाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सद्दाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सद्दाम का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सद्दाम हुसैन और इराकी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए
اور دن رات پراپوگنڈے کی ویڈیوز چلوائی گئیں، اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے اسپتال پر حملے کے جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا، اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا، اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا، اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ امریکہ بہادر بھینس کی، اس کی بھینس۔ دوستو، امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک قیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا، اور موت کو تو وہ جیسے کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا، اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ گائز ایک بات کہتا جاؤں یہاں سے کہ ہم مسلمان باعث مسلمان الحمدللہ، جب ہم پہ ایسا کوئی وقت آتا ہے نا، مگر ایک ہوتے ہیں نا 2 طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک ہوتے ہیں کہنے کے مسلمان، ایک ہوتے ہیں جو کہلواتے تو ہیں مگر ہوتے بھی سچے مسلمان، جیسے صدام حسین کی ہسٹری ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ ہم مسلمان جو ایسے صدام حسین جیسے مسلمان ہوتے ہیں نا، اور ہم اللہ پاک ہم کو بھی ایسا مسلمان بنائے، ہم ہیں مسلمان ضرور، بٹ کبھی کبھار ایسے واقعے سن کے ہمارا دل لرزرا سے جاتا ہے، ایسا ہمارا دل بہادر اللہ تعالیٰ پاک کرے۔ میری رب سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اتنا بہادر بنا دے کہ کوئی بھی ہمارے مخالف کوئی بات نہ کر سکے۔ دیکھو، نان مسلمز یا مسلمز ہو، کسی سے دشمنی نہیں ہماری، نہ کچھ ہے، بٹ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو غلط کرے گا، چاہے ہمارا مسلمان بھائی غلط کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہاں، اور نان مسلم غلط کرے گا تو اس کا ویسے ڈیفینیٹلی ساتھ نہیں دیا جائے گا، دونوں طرح سے ڈیفینیٹلی ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ جو کوئی بھی غلط کرے گا، جو صحیح حق پہ سچ پہ بات کرے گا تو وہی کامیاب ہے اور وہی فلاح پا جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اللہ پاک ہم کو اتنا ہمت دے کہ ہم اپنے جو مسلمان فلسطین کے مسلمان ہیں ان کا ہم ساتھ دے سکیں۔ آگے اور سنتے ہیں۔ دوستو، اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے، اور اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا، اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ صدام حسین نے اس خط میں لکھا تھا
کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک کوئی شک میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ میں اس پر عراقی قوم کے نام پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور مسلح جدوجہد ترک کر دیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پیارے دوستو، امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ایسے ہی مسلمانوں کو کبھی موت کو خوف نہیں ہوگا، یا وہ جیتے گا تو غازی کہلائے گا، یا وہ مر جائے گا تو شہید کہلائے گا، اور شہید ہی کہلائے گا۔ مرنا تو ہمارے ہے ہی نہیں صاحب میں کہ مریں گے ہم، شہید زندہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو شہادت کی نصیب ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ میں خود کہتا ہوں اللہ پاک مجھے شہادت دے، جب بھی میری موت آئے بسترے پہ نہ آئے، میری کسی بیماری پہ نہ آئے، میں لڑوں تو اللہ کی راہ پہ لڑتا رہوں، اپنے نفس کی جنگ میں لڑتا لڑوں، اور جو ظالموں کے خلاف لڑتا شہید ہوں میں۔ میری رب سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کرے، مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف لڑنے میں بہت دل کی تمنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بفضل خدا ہم مسلمان یا کوئی بھی ہو، انسانیت کے ناطے کسی بھی ظلم ہو تو پلیز اسٹینڈ لیا کریں۔ انسانیت تو سب کے ساتھ ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر کوئی، ہاں مسلمانوں بھی دل مردہ ہے لوگوں کے، کہنے کے لیے تو مسلمان ہے مگر دل مردہ ہے ان کو صرف پیسہ 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 پڑی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی مان ہے جیسے صدام حسین صاحب، اور ایسے بھی زندہ ہیں، نو ڈاؤٹ ابھی بھی بہت ایسے زندہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سلامت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے اور سنتے ہیں، تھوڑی سی بچ گئی۔ وہ جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں آذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ دوستو، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا، اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے، اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی یہ بھی ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سادہ اعلان ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ یہ واقعی قرآن پاک، قرآن شریف میں لکھا ہے کبھی کافر مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ دوستی کلا بھی دیں گے نا تو وہ ان کی مطلب ہی ہوگا، ان کا مفاد ہوگا، ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ دوستی کریں گے۔ جیسے فور دیٹ ہم یہاں سوچتے ہیں ہمارا چائنا ہمارا دوست ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے، سچ چائنا کی دوستی ہے، ہمارے سے بہت دوستی ہے، یہ بات تو کہنے کی ہے، بٹ وہ کفار ہیں، وہ ان کو ہمارے پاکستان میں فائدہ ہے۔ ہم اپنا سی پیک بند کر دینا، ہم اپنی ادھر ان کو کہیں کہ ہم کوئی آپ سے تجارت نہیں کرتے، صحیح ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، بٹ ہماری تو یہ بدقسمتی یہاں کے لوگوں کی ایسی ہے کہ ہر چیز دوسرے پہ نربھر رہنے کی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو خود اپنے بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مجاہدین عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں جو زنگ لگا ہے ان کو اتارنے کی توفیق دے۔ میرے رب سے دعا ہے۔ میری ویڈیو کیسی لگی گائز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بس دعا میں یاد رکھیے گا، اور حق کے ساتھ چلیے گا، بس اتنی دعا ہے۔ چاہے میری ویڈیو نان مسلمز دیکھ رہے ہو چاہے مسلمز دیکھ رہے ہو، سب کے ساتھ میں ایک ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک میں لاسٹ میسیج کہ حق کے ساتھ ضرور رہیے گا۔ جہاں حق ہوگا وہاں سچ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جہاں حق نہیں وہاں تم بھی اپنے مفاد میں، تم بھی اپنے مطلب کہ محفوظ نہیں ہو۔ تم نہ حق والوں کے ساتھ دو گے نا تو تم بھی محفوظ نہیں ہوگے، یہ ذہن میں بات رکھنا۔ یہ مثالیں دنیا میں قائم کی گئی ہیں ایسی۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔